सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है दलदल। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 9 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। क्लाशनकोफ 8 mm, 7 mm, 12 बोर राइफल और 30 बोर पिस्टल के मुतालिक आप लोग अच्छी तरह पढ़ चुके होंगे। ये तमाम ऐसे हथियार हैं जो अमूमी तौर पर सिविल लोग इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान में आम दस्तयाब हैं, इसलिए इन पर अबूर हासिल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी पिस्टल और राइफल के फायर में जो बुनियादी फ़र्क है, इससे भी आप लोगों को आगाही दी जा चुकी है। हर दौर की अफादियत अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन आप लोगों का वास्ता चूंकि ज़्यादातर शहरी इलाकों से पड़ना है, इसलिए आपको पिस्टल के इस्तेमाल में महारत होनी चाहिए। पिस्टल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम निशाना लेने की होती है और राइफल के बरक्स उसमें शिस्त लेते वक्त ज़्यादातर अंदाजे से काम चलाना पड़ता है। इसका अंदाज़ा आप लोगों को फायर के दौरान हो गया होगा कि किस तरह 200 मीटर के फासले से राइफल के ज़रिए आसानी से टारगेट को निशाना बनाने वाले के लिए 25 मीटर की दूरी पर लगे टारगेट को पिस्टल से निशाना बनाने में कितनी मुश्किल पेश आती थी। बहरहाल, ये सारी बातें आप तफसील से पढ़ चुके हैं। आज हम एक नई चीज़ के मुतालिक पढ़ेंगे, कोई ऐसा दुश्मन जो हिफाजती गार्ड के जुत्थे में ज़िंदगी गुजारता हो, जिसकी पर्सनल सिक्योरिटी इतनी सख्त हो कि आपको उसके करीब जाने का भी मौका ना मिले। उस वक्त काम को आसान करने और आपको अपने मकसद में कामयाब करने वाली चीज़ दूर मार राइफल है। उसको स्नाइपर राइफल भी कहते हैं। इस वक्त जो राइफल मेरे हाथ में है, ये सोवियत यूनियन की बनी हुई ड्रैगनो राइफल है। इसकी कारगर रेंज 1200 मीटर है, यानी 1 किलोमीटर से भी ज्यादा। दूरमार राइफल और आम राइफल के अंदर जो बुनियादी फर्क होता है वो इस चीज का होता है। उनके इंस्ट्रक्टर काशिफ ने एक दूरबीन नुमा चीज को उनकी आंखों के सामने लहराया। इसे टेलीस्कोप साइट कहते हैं। अगर ये दस्तयाब ना हो तो एक दूरमार राइफल और आम राइफल के फायर में कोई खास फर्क नहीं रहता। खालिद ने पूछा, सर इसका मतलब है कि अगर किसी आम राइफल के साथ टेलीस्कोप साइट इस्तेमाल करके उसकी रेंज में भी इजाफा हो सकता है? नहीं, ये एक अलग चीज़ है, क्योंकि एक राइफल के साथ मिली हुई साइट किसी दूसरी राइफल के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकती। ये नहीं कि आप क्लाशनकोव के साथ दूरबीन बांध दें कि उससे दूर तक नजर आता है तो उससे क्लाशनकोव की रेंज भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल गलत, क्योंकि किसी भी राइफल के साथ बनी हुई टेलीस्कोप आला साइंसी पैमाने पर फिक्स की जाती है ताकि जो रेंज सेट की जाए उतने ही फासले पर गोली हिट हो। अलबत्ता कुछ राइफलें ऐसी होती हैं कि वो दोनों रोल पर इस्तेमाल होती हैं, जैसे पाकिस्तान या इंडियन आर्मी में इस्तेमाल होने वाली 3G है कि उनके साथ एक एक्स्ट्रा टेलीस्कोप साइट मिलती है। इसी तरह बाकी ममालिक की तैयार करदा कुछ राइफलें भी ऐसी हैं कि वो दोनों रूल्स पर इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन मैं उनकी तफसील में चला गया तो आज का सबक रह जाएगा। इसलिए अपने सबक की तरफ आते हैं। मैं ड्रैगनो राइफल के मुतालिक आपको बता रहा था। इस राइफल में ये एक खूबी है कि आम दूर मार राइफलों के बरक्स इसका शुमार उन चंद अच्छी राइफलों में होता है जो सेमी ऑटोमेटिक हैं। मतलब, इसे फायर करते वक्त एक ही दफ़ा कॉक किया जाता है, जबकि आम दूर मार राइफलें हर फायर के लिए नए सिरे से कॉक की जाती हैं, बिल्कुल 303 की तरह। इसकी मैगजीन में 10 राउंड आते हैं। वजन में काफ़ी हल्की है, 4 से 5 किलोग्राम तक वजन होता है। टेलीस्कोप साइट लगाए बगैर भी इससे फायर किया जा सकता है, मगर इस सूरत में इसकी रेंज कम हो जाएगी। अब मैं तफसील से इसके छोटे हिस्सों पुर्जों के बारे में आपको पढ़ाता हूँ ताकि वक्त पड़ने पर आप इसमें होने वाला छोटा मोटा फॉल्ट यानी नुक्स खुद से दूर कर सकें। यह कहकर उनका इंस्ट्रक्टर राइफल को छोटे पार्ट्स में खोलने लगा। टी ब्रेक तक वो ड्रैगनो राइफल के बारे पढ़ाते रहे। फिर टी ब्रेक का वक्फा आते ही उनके कदम बेताबी से कैफे की जानिब उठने लगे, जहां पर शबाब दोशीज़ाएं शिद्दत से उनकी मुंतजिर थीं। उनकी मौजूदगी ने ट्रेनिंग के सख्त और बोर माहौल में दिलकशी का सामान पैदा कर दिया था। वैगन के गिर्द मशकूक अंदाज में चकराते हुए बंदे को देखते ही जुल्फकार चौकन्ना हो गया। हालांकि इससे पहले भी चंद अफराद वैगन को देखने के लिए रुके थे, मगर उनके और इस अजनबी के अंदाज में जमीन आसमान का फर्क था। वैगन का चारों जानिब से जायजा लेकर उसने फोन पर किसी से बात की। जुल्फकार को लगा जैसे वो किसी से हिदायत ले रहा हो। उसने भी उस बंदे के मुतालिक आतिफ साहब को इत्तला देना मुनासिब समझा। मोबाइल निकालकर वो आतिफ का नंबर डायल करने लगा। इस दौरान वो शख्स मोबाइल जेब में डालकर वैगन की जानिब बढ़ा
اور ٹوٹی کھڑکی سے ویگن کے اندر گھس گیا۔ عاطف کا نمبر بزی جا رہا تھا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی مگر اس کا نمبر اسی طرح مصروف ملا۔ موبائل جیب میں ڈال کر وہ خود اس مشکوک فرد کی حرکات کا جائزہ لینے لگا۔ وہ خود اس وقت ایک چھوٹی سی پل کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ مشکوک شخص اس سے 150-200 گز کی دوری پر ہوگا۔ اچانک اسے لگا کہ اس شخص کا ارادہ ویگن کو آگ لگانے کا ہے۔ اس نے شاید پٹرول کی ٹینکی کا ڈھکن کھول دیا تھا۔ گاڑی سے چند گز دور ہٹ کر اس نے جیب سے ماچس نکالی، تیلی جلا کر ویگن کی جانب اچھالی اور آگ کے بھڑکتے ہی پیچھے مڑ کر بھاگا۔ اسے بھاگتا دیکھ کر ذوالفقار اضطراری انداز میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے مشکوک فرد کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا مگر اس کی بدقسمتی کہ اجنبی نے بھی اسے پل کے نیچے سے برآمد ہوتا دیکھ لیا تھا۔ پہلے تو وہ پٹرول کی ٹینکی کے پھٹنے کی وجہ سے ویگن سے دور بھاگ رہا تھا مگر ذوالفقار پر نظر پڑتے ہی اسے پٹرول کے ٹینک سے بھی بڑا خطرہ محسوس ہوا اور اس کے قدموں میں تیزی آ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ پل کے نیچے چھپ کر اس کی حرکات کا جائزہ لینے والا کون ہو سکتا تھا۔ ذوالفقار بھی تمام احتیاط بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑا مگر موت کو اپنے تعاقب میں دیکھ کر جو تیزی اس اجنبی کے قدموں میں آئی تھی وہ ذوالفقار کے قدموں میں مفقود تھی۔ اس کے باوجود شاید وہ کسی نہ کسی طرح اسے پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن اسے ایک موٹر سائیکل کے قریب رکتا دیکھ کر ذوالفقار کو لگا کہ وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس نے بھاگتے ہوئے اپنی جیب سے ریوالور نکالا اور اس کی جانب سیدھا کرتے ہوئے للکارا، رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ مگر اجنبی نے اس کی دھمکی کی متعلق پرواہ نہیں کی تھی۔ موٹر سائیکل کو کک لگا کر سٹارٹ کر کے وہ آگے بڑھ گیا۔ اس دوران ذوالفقار اتنے قریب پہنچ چکا تھا کہ اسے ریوالور سے نشانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن دوڑتے ہوئے ریوالور سے کسی کو نشانہ بنانا ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور تھا۔ اس نے رک کر موٹر سائیکل سوار کی پیٹھ کا نشانہ لے کر گولی داغ دی۔ 100-150 گز کی ریس لگانے کے بعد اس کا سانس بری طرح پھول چکا تھا۔ اس کی چلائی ہوئی گولی بیکار گئی۔ اس نے دوبارہ ٹریگر پریس کیا مگر پہلے فائر کی آواز سن کر اس چالاک شخص نے موٹر سائیکل کو زگ زیگ کے انداز میں دوڑانا شروع کر دیا تھا۔ ذوالفقار جنونی انداز میں ٹریگر دباتا چلا گیا لیکن 6 کی 6 گولیاں بیکار گئیں۔ اسی اثناء میں تیز رفتار گاڑیوں کا ریلا اس کے قریب سے گزرا۔ اس سے پہلے یقیناً چوک پر بتی سرخ ہونے کے باعث یہ گاڑیاں رکی ہوئی تھیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے 1-2 گاڑیوں سے لفٹ مانگی لیکن بدقسمتی سے وہ مرد تھا اور اس جنس کو پاکستان میں لفٹ کم ہی ملا کرتی ہے۔ دوسرے بدحواسی میں ریوالور ابھی تک اس نے ہاتھ میں ہی پکڑا ہوا تھا اور اس عالم میں تو کوئی تھانے دار بھی اسے لفٹ دینے کی جرات نہ کرتا۔ جب تک اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا موٹر سائیکل سوار اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا اور اس کے بعد لفٹ مل جانا بے فائدہ ہی تھا۔ اس نے سر جھٹک کر جیب سے موبائل نکالا اور ایک مرتبہ پھر عاطف کا نمبر ٹرائی کرنے لگا۔ اس مرتبہ بغیر کسی دشواری کے رابطہ ہو گیا تھا۔ جی ذوالفقار۔ سر جی، ایک بہت بڑی مسٹیک ہو گئی۔ اس کے لہجے میں ندامت کا عنصر نمایاں تھا۔ تمہید مت باندھا کرو۔ عاطف کے لہجے میں بیزاری تھی۔ سر جی، ایک آدمی حادثے کی جگہ کا جائزہ لینے آیا تھا، میں کوشش کے باوجود اسے نہ پکڑ سکا۔ تجھے کس بے وقوف نے اسے پکڑنے کا مشورہ دیا تھا؟ سر میں رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر آپ کا نمبر بزی مل رہا تھا۔ اس دوران وہ ذوالفقار نے ساری بات بلا کم و کاست بیان کر دی۔ تمہاری اس غلطی سے ملک کا کتنا نقصان ہوا ہے اندازہ ہے تمہیں؟ سر میں نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا۔ ذوالفقار، ایک سیکرٹ ایجنٹ کو ہر وقت ہر غیر متوقع کام کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر تجھے ہلکا سا بھی شبہ تھا کہ وہ بندہ نکل بھاگے گا تو وہیں چھپے رہتے۔ چھیڑ خانی کی ضرورت کیا تھی؟ دوسرا، جب میں نے تجھے وہاں نگرانی کے لیے مقرر کیا تھا تو تیرا کام بنتا تھا کہ کسی ساتھی کو فون کر کے گاڑی یا موٹر سائیکل منگوا لیتے۔ تم خود بھی تو ایک ایجنٹ ہو اور اچھی طرح جانتے ہو نگرانی کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سر، اگر اس کے چپکے سے نکل جانے میں ہمارا کوئی نقصان نہیں تھا تو اب اس کے بھاگ جانے سے کیا نقصان ہوا؟ گدھا ہے تو، بے وقوف، اس طرح دشمن چوکنا ہو جائے گا۔ اور ہم نے سول ہسپتال میں جو جال ان کے لیے تیار کر رکھا ہے اب وہ بیکار گیا، مطلب ہماری ساری محنت چوپٹ ہو گئی۔ وہ ندامت سے بولا، سوری سر، مجھ سے کوتاہی ہوئی۔ کوئی بات نہیں، اگر کوتاہی سے تو نے سبق حاصل کر لیا ہے تو آئندہ کسی بڑے نقصان سے محفوظ رہو گے۔ یوں بھی ہوا وہی ہے جو رب کو منظور تھا۔ بہرحال گیسٹ روم میں پہنچو، باقی باتیں وہیں ہوں گی۔ فنگر پرنٹس رپورٹ پڑھتے ہی دلشاد امین خوشی سے اچھل پڑا۔ مشروب کے تینوں گلاسوں پہ مقتولین کے علاوہ ایک شخص کی فنگر پرنٹس موجود تھیں۔ اس کا مطلب ہے اب کام آسان ہو جائے گا، اس نے خود کلامی کی۔ سر، کسی اور کے فنگر پرنٹس کا بھی ذکر ہے رپورٹ میں؟ پوچھنے والا حوالدار خورشید تھا۔
بالکل آئے ہیں، اور تمام گلاسوں پر مقتول کے ساتھ ایک ہی بندے کی انگلیوں کے نشانات ملے ہیں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اب کام آسان ہو گیا ہے، یوں کرو، تمام کے فنگر پرنٹس ماہر کے پاس بھجوا دو۔ یہ احتیاط کرنی ہے کہ ہر بندے کے نام کے سامنے اس کی اپنی انگلیوں کے نشانات ثبت ہوں۔ ٹھیک ہے سر، اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ بس یہ کر کے مجھے انفارم کرو تاکہ میں گھر جا سکوں۔ دلشاد امین نے کرسی سے ٹیک لگا لی۔ مسئلے کا کوئی حل نظر آتے ہی اس پر تھکن غالب آنے لگی تھی۔ تمام دن ہنگامے میں گزرا تھا اور اب رات بھی آدھے سے زیادہ گزر چکی تھی۔ خورشید کے جانے کے بعد اس نے ٹیبل پر پڑا فون اپنی جانب کھسکاتے ہوئے ریسیور اٹھایا۔ اس کا ارادہ ایس پی صاحب کو یہ خوشخبری سنانے کا تھا، مگر گھڑی پر نظر پڑتے ہی اسے اپنا ارادہ مؤخر کرنا پڑا۔ گھنٹے کی سوئی 2 کا ہندسہ کراس کر چکی تھی۔ اس ٹائم لا محالہ ایس پی صاحب نے نیند میں ہونا تھا۔ ریسیور کریڈل پر رکھ کر وہ گہری سوچ میں کھو گیا۔ حالات کافی الجھ گئے تھے۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کے خلاف اتنی گہری اور گھناؤنی سازشیں ترتیب دینے والا کون تھا۔ وہ اپنے آخری چند دنوں کے واقعات کو ذہن میں دہرانے لگا۔ اچانک اسے وہ شخص یاد آیا جس نے اسے اس کی کمسن بیٹی کے متعلق دھمکی دی تھی۔ پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا، وہ آہستہ سے بڑبڑایا، مگر ذہن پر زور دینے کے باوجود وہ اس کا نام یاد نہ کر سکا۔ البتہ اس کے 2 بندے دلشاد کی گرفت میں تھے اور وہ دوران تفتیش آسانی سے ان کے مالک کا نام اگلوا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ پولیس میں موجود کالی بھیڑ کی انگلیوں کے نشان مل گئے تھے۔ اب اس سازش کا خالق وہی تھا یا کوئی اور تھا، ہر 2 صورت اس نے بے نقاب ہو جانا تھا۔ دلشاد امین کی سروس میں یہ پہلا موقع تھا کہ اسے اپنے سینئر کی تنقید کا نشانہ بننا پڑا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو سینئر اس کی ایمانداری کی وجہ سے اس سے آنکھ نہیں ملا پاتے تھے۔ بہرحال اب بھی اس کا ضمیر مطمئن تھا کہ اس نے جان بوجھ کر کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں غرق تھا کہ حوالدار خورشید اجازت لے کر اندر داخل ہوا۔ سر، کام مکمل ہو گیا ہے۔ گڈ۔ تمام کو آرام کے لیے چھوڑ دو۔ سنتریوں کو تاکید کر دینا کہ آج رات الرٹ رہیں، بلکہ یوں کرو کہ سنتریوں کی تعداد دگنی کر دو، اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں مجھے اطلاع کرنی ہے۔ میں گھر پر رہوں گا۔ ٹھیک ہے سر۔ دلشاد دفتر سے نکل آیا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں سرکاری گاڑی میں گھر جانے کا خیال آیا۔ اس بہانے اسے چند بندوں کی پروٹیکشن بھی مل جاتی، مگر پھر سر جھٹکتے ہوئے اس نے بزدلانہ خیال کو ذہن سے نکالا اور ذاتی کار میں بیٹھ کر تھانے سے باہر آ گیا۔ اتنی رات گزر جانے کے باوجود سڑکوں کی رونقوں میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ گاڑیوں کی آمد و رفت کی وجہ سے وہ اس موٹر سائیکل پر دھیان نہ دے سکا جو اس کے تھانے سے باہر آتے ہی اس کے تعاقب میں چل پڑی تھی۔ اس پر 2 افراد سوار تھے۔ درمیانی رفتار سے ڈرائیو کرتے ہوئے وہ اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ محبت کرنے والی شریک حیات اس کے انتظار میں جاگ رہی ہوگی، اور جب تک اسے سامنے بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے کھانا نہ کھلا لیتی اسے آرام نہ آتا۔ ایک چوک کی سرخ بتی پر اس نے گاڑی روکی، موٹر سائیکل اس کی کار کے متوازی لا کر کھڑا کیا گیا۔ پیچھے بیٹھے بندے نے کار کی اندرونی لائٹ کی روشنی میں اس کی شناخت کی اور اس کا ہاتھ جیب میں رینگ گیا۔ جب باہر آیا تو اس میں 30 بور پسٹل دبا ہوا تھا جس کا رخ دلشاد امین کی طرف تھا۔ اگلے ہی لمحے فضا پسٹل کے دھماکے سے گونج اٹھی۔ مسلسل 3 گولیاں دلشاد امین پر فائر کرتے ہی وہ چلایا، چلو، اور موٹر سائیکل سرخ بتی کی پرواہ کیے بغیر سیدھی نکلتی چلی گئی۔ ہیلو تھانے دار صاحب، آپ کا خیر خواہ بات کر رہا ہوں۔ شیر خان اے ایس آئی کو انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی دیتا ہوا بولا۔ ارے بھائی جان آپ! اے ایس آئی کا لہجہ ممنونیت سے پر تھا۔ آپ کی بہت بہت مہربانی۔ آپ کی وجہ سے اکبر علی خان کے قاتل گرفتار ہو گئے ہیں۔ اگر آپ چند لمحے پہلے یہ اطلاع دیتے تو شاید ہم اکبر علی کی جان بچا لیتے۔ اکبر علی کی جان؟ کیا؟ جی بالکل، تھانے دار نے اس کی بات قطع کی۔ یہ دہشت گردی کی کارروائی نہیں بلکہ اکبر علی کو ختم کرنے کا پروگرام تھا، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ اوہ! شیر خان نے لہجے میں مصنوعی حیرت پیدا کی۔ بہرحال میں اس بات سے ناواقف تھا اور اسے دہشت گردی کی عام کارروائی سمجھا تھا۔ کوئی بات نہیں، اے ایس آئی نے اسے تسلی دی، جتنا آپ نے بتا دیا وہ بھی کافی فائدہ مند رہا۔ کم از کم اکبر علی کے قاتل تو گرفتار ہو گئے۔ جانے ان کے پیچھے کتنا خار ہونا پڑتا۔ یوں بھی مملکت خداداد کی خوبی ہے کہ یہاں آج تک کوئی قاتل گرفتار نہ ہو سکا۔ لیاقت علی خان سے لے کر بے نظیر بھٹو تک کے قاتل ہنوز لاپتہ ہیں۔ ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، اب اجازت چاہوں گا۔ بس یہی معلوم کرنے کے لیے آپ کو زحمت دی تھی۔ اگر آپ سے ملاقات ہو جاتی۔ نہیں تھانے دار صاحب، یہ ممکن نہیں۔ آپ میری نازک پوزیشن سے بھی واقف نہیں ہیں۔
اگر گلزیب خان صاحب کو میری اس حرکت کے بارے میں معلوم ہو گیا تو نوکری تو جائے گی ہی، شاید عالم بالا کی ٹکٹ بھی کٹ جائے۔ آپ گلزیب خان کے ملازم ہیں؟ اے ایس آئی کے لہجے میں حیرانی کے ساتھ ہلکا سا جوش بھی شامل تھا۔ نہیں سر، میرا مطلب ہے کہ، کہتے ہوئے شیر خان نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس کا مقصد اے ایس آئی کو ایسا تاثر دینا تھا جیسے یہ سب کچھ وہ غلطی سے بیان کر گیا ہو۔ کال منقطع کرتے ہی اس نے موبائل سے عارضی کنیکشن نکال لیا تھا۔ اکبر علی کے قتل کے لیے اس نے بڑی لمبی پلاننگ کی تھی۔ سب سے پہلے تو اس نے دونوں پیشہ ور قاتلوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ اکبر علی کو قتل کروانے والا گلزیب خان ہے۔ اس کے بعد اس نے قاتلوں کے حوالے جو رقم کی تھی وہ ایک خوبصورت سے بریف کیس میں ڈال کر ان کے حوالے کی تھی، اور اس کے ساتھ بریف کیس کے اندر ایک ایسا حساس آلہ بھی فٹ کر دیا تھا جس کے ریسیور کی مدد سے وہ 1 کلومیٹر کے دائرے کے اندر ان کے درمیان ہونے والی گفتگو آسانی سے سن سکتا تھا۔ ریسیور عجب خان کے حوالے کر کے اس نے ان کے تعاقب میں روانہ کر دیا۔ عجب خان نے اس ریسیور کے ذریعے آسانی سے ان کا سارا منصوبہ سن لیا تھا۔ اس مقصد کے لیے اسے مسلسل ان کے تعاقب میں رہنا پڑا۔ وہ ان کی باتیں صرف اس وقت سن سکتا تھا جس وقت وہ اپنی رہائش گاہ میں ہوتے، مگر اس کے باوجود ان کے سارے پروگرام سے واقف ہو گیا تھا۔ شیر خان کو ان کے بارے میں پل پل کی رپورٹ مل رہی تھی۔ جس وقت وہ دونوں اپنے مشن کی تکمیل کے لیے چھت پر چڑھے اور ان کی کاروائی میں 1 آدھ گھنٹے کا ٹائم بقایا رہ گیا، تو اس وقت اس نے ہوٹل کے بالکل قریبی تھانے کے ایک اے ایس آئی سے بات کی۔ اسے علم تھا کہ اس طرح کی گمنام کالوں پر پولیس کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور ہوا بھی وہی۔ اے ایس آئی ٹال مٹول سے کام لینے لگا، لیکن جب شیر خان نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ ہوٹل میں خود اس سے ملاقات کرے گا تو توہن ہو کراہن وہ چند سپاہیوں کے ساتھ ہوٹل پہنچ گیا۔ اس کے ہوٹل پہنچنے کے بعد شیر خان نے اسے بتایا کہ چھت پہ چند ایسے دشمن موجود ہیں جو ہوٹل میں دھماکہ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ یہ اطلاع اس نے اے ایس آئی کو اس وقت دی جب 8 بجنے میں چند منٹ رہتے تھے۔ شاید شیر خان کی وعدہ خلافی کے سبب اے ایس آئی کو اس کی بات کا یقین کرنے میں تردد ہوتا، مگر 8 بجے ہونے والے دھماکے نے ہر قسم کا شک دور کر دیا۔ دھماکے سے ہونے والے ہنگامے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس نے سپاہیوں کے ہمراہ چھت کا رخ کیا۔ اس طرح دونوں قاتل گرفتار ہو گئے۔ آخر میں شیر خان نے اے ایس آئی کو فون کر کے یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ وہ گلزیب خان کا ملازم ہے۔ اس نسبت سے بھی اے ایس آئی تک یہ بات پہنچ گئی کہ اس معاملے میں گلزیب خان کا ہاتھ ہے۔ یوں بھی اگر وہ یہ بات اے ایس آئی تک نہ پہنچاتا تب بھی پولیس نے دونوں قاتلوں سے حقیقت اگلوا لینی تھی، اور ان کے نزدیک حقیقت وہی تھی جو شیر خان نے انہیں بتائی ہوئی تھی کہ اکبر علی کا قتل گلزیب کو مطلوب تھا۔ اب یہ پولیس کا سر درد تھا کہ وہ گلزیب خان کو اس جرم میں گرفتار کرتی تھی یا نہیں۔ یوں بھی گلزیب جیسے بڑے بزنس مین نے اتنی آسانی سے پولیس کے قابو میں نہیں آنا تھا، اور نہ ہی اس کے خلاف اتنی قوی شہادتیں موجود تھیں کہ وہ پھنس سکتا۔ البتہ پولیس والوں کا جیب خرچ نکل آنا تھا۔ اس کے علاوہ سیٹھ فاضل پر بلیک لیکوڈ کو شک نہ ہوتا کہ یہ اس کا کام ہے۔ شیر خان اپنے مشن میں کامیاب رہا تھا، اور اب وہ فاضل خان کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے بے چین تھا۔ گو وہ جانتا تھا کہ اس تیز ترین میڈیا کے دور میں یہ بات فاضل کو معلوم ہو گئی ہوگی، مگر تفصیل جاننے کے لیے وہ بے چین ہوگا، اور یہ تفصیل وہ سیٹھ کے روبرو بیٹھ کر ہی سنانا چاہتا تھا۔ مرزا طاہر حسین چندرپال کو بلا کر اسے موجودہ صورتحال کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا کہ وکرم کا فون آ گیا۔ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر وہ فون اٹینڈ کرنے لگا۔ مہاراج غضب ہو گیا، بڑی مشکل سے بچا ہوں۔ کیا ہو گیا؟ کوئی بری خبر سننے کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار ہو گیا۔ مہاراج، ویگن کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ میں ویگن کو آگ لگا کر وہاں سے جانے لگا تو اتفاق کیا خفیہ ایجنسی کے اہلکار پر میری نگاہ پڑ گئی۔ وہ وہاں ایک چھوٹی سی پولی کے نیچے چھپا ہوا تھا، اور غالباً اس کا ارادہ میرے تعاقب کا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے فرار ہونے میں ہی عافیت جانی۔ مجھے پہلے ہی دال میں کچھ کالا کالا دکھائی دے رہا تھا، اور پاربتی کا ایکسیڈنٹ مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ بغیر کسی وجہ کے پاربتی کو اتنی سپیڈ سے گاڑی بھگانے کی کیا ضرورت تھی۔ بہرحال تم حفاظتی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے کچھ عرصے کے لیے زیر زمین چلے جاؤ۔ کسی بھی پرانے ٹھکانے کو استعمال کرنے سے گریز کرنا، کیونکہ پاربتی بھی ان کے ہاتھ چڑھ گئی ہے۔ اپنے باقی بندوں کو بھی محفوظ مقام پر منتقل ہونے کا حکم دے دو، اور مجھ سے فون پر بھی رابطہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے مہاراج، پر آپ سے رابطہ رکھے بغیر کام کس طرح چلے گا؟ اتوار کی شام اس جگہ ملاقات ہوگی جہاں تم نے کراچی آنے کے بعد پہلی مرتبہ قیام کیا تھا۔ یاد ہے نا وہ جگہ؟ جی مہاراج، بہت اچھی طرح۔ اوکے، باقی باتیں ملنے پر ہوں گی۔ اس نے رابطہ منقطع کر لیا۔
چندرپال پریشان چہرہ لیے اس کا منتظر بیٹھا تھا۔ چل بھئی چندرو، یہ ٹھکانہ بھی اپنے ہاتھ سے گیا۔ مہاراج، پاربتی کا کیا ہوگا؟ وہی جو بلونت کا ہوا، کیا وہ انہیں قتل کر دیں گے؟ ایسا ہو جائے تو فائدے میں رہیں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ دشمن ملک کے جاسوس کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا ہے، اس سے تو موت 1000 گنا بہتر ہے۔ یہ سن کر چندرپال تھوک نگل کر رہ گیا تھا۔ سر جی، لڑکی کو ہوش آ گیا ہے اور وہ پہلے سے کافی بہتر ہے۔ ظفر نے عاطف کے آفس میں آ کر رپورٹ دی۔ چلو پھر اس سے ملاقات کا شرف حاصل کر لیتے ہیں۔ عاطف کھڑا ہو گیا۔ کیا فائدہ سر؟ بلونت سے حاصل شدہ معلومات سے کوئی گرفتار ہوا ہے کہ اس سے پوچھ گچھ کوئی فائدہ دے گی؟ عاطف مسکرا دیا۔ یہ ایک کم ہے کیا؟ اگر ہم 2-3 منٹ لیٹ ہو جاتے تو یہ بھی نکل گئی تھی، اور اب تو وہ اس کی گرفتاری سے آگاہ ہو گئے ہوں گے۔ ناممکن ہے کہ کوئی پکڑا جائے، اس لیے مجھے تو یہ تفتیش وقت کا ضیاع لگتی ہے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر ہم تمام کو گرفتار کر لیں تو یہ جڑ سے ختم ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی علیم و خبیر ذات نے آج سے 1400 سال پہلے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان کے ذریعے یہ بات بتلا دی تھی کہ وَفَيْكُمْ صَمُونَ لَهُمْ، یعنی تمہارے درمیان ان کے سننے والے موجود ہیں۔ تو یاد رکھو کہ دشمن ہمیشہ ہم میں موجود رہے گا، بلکہ دشمن کی کیا تخصیص، خود ہمارے جاسوس بھی دشمن ملک میں موجود ہیں۔ البتہ ہم میں اور دشمن میں یہ بنیادی فرق موجود ہے کہ دشمن جاسوسی کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھی ملوث رہتا ہے۔ اس کے ناپاک ارادے پاکستان کو صفائے ہستی سے مٹا دینے کے ہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اخلاقیات کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ عورتوں اور معصوم بچوں تک کا قتل جائز ہے۔ عبادت گاہوں میں دھماکے کار ثواب ہیں، جبکہ اس کے برعکس ہماری جاسوسی اپنے بارے ان کے مذموم ارادے جاننے تک محدود ہے۔ باقی جہاں تک دشمنوں کے موجودہ سیٹ اپ کا تعلق ہے، الحمدللہ ہم نے انہیں کچھ عرصے کے لیے بے دست و پا کر دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہ لینا کہ کچھ عرصہ کے لیے ہمیں آرام کا موقع مل جائے گا۔ یہ وہ جنگ ہے جو ساری زندگی بلکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گی۔ بقول شاعر، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ باقی اس وطن عزیز میں بیک وقت کئی ایجنسیاں مصروف عمل ہیں۔ یہود و ہنود نصارہ کی آنکھوں میں ہم کانٹے کی طرح کھٹکتے ہیں، اور تمام عالم کفر ہمیں مختلف انداز سے ذک پہنچانے میں مصروف عمل ہے۔ خود ہماری صفوں میں ایسے میر جعفر اور میر صادق موجود ہیں جو کچھ تو ان کے زر خرید ہیں اور کچھ ویسے ہی یورپ کی اندھی نکالی کر کے ان کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں، کیونکہ دشمن صرف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ہی مصروف نہیں، اس نے اور بھی کئی محاذ کھولے ہوئے ہیں۔ وہ ہم سے ہماری تہذیب، ثقافت، ہماری زبان، ہماری اخلاقی اقدار، یہاں تک کہ ہمارا ایمان بھی چھین لینا چاہتا ہے۔ سر، ایک بات کی سمجھ میں مجھے آج تک نہیں آئی کہ دنیا کے نقشے پر پاکستان کی جسامت ایک نقطے کے برابر ہے، اس کے باوجود اتنی بڑی بڑی طاقتیں اس کے خلاف نبرد آزما ہیں، اور ان میں سر فہرست وہ ممالک ہیں جو دنیا کے نقشے کے ایک بڑے حصے پر چھائے ہوئے ہیں۔ عاطف جو جانے کے ارادے سے کرسی چھوڑ چکا تھا دوبارہ بیٹھ گیا۔ ظفر، پہلے تو یہ بات خوب ذہن نشین کر لو کہ غیر مسلم طاقتیں تیرے ملک کے خلاف نہیں بلکہ اسلام کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ گو ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں، لیکن پھر بھی نام کے مسلمان تو ہیں، اور کفر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی ہے کہ قریب ہے کہ قومیں تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح پکاریں گی، یعنی متحد ہو کر تم پر حملہ کریں گی، جس طرح کھانے والے کھانے کے پیالے پر گرتے ہیں۔ محفل میں موجود کسی نے آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اس لیے کہ ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ فرمایا، نہیں، تمہاری تعداد ان دنوں بہت بڑی ہوگی، لیکن تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے سیلاب کی سطح پر کف اور خس و خاشاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب دور کر دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ کسی نے پوچھا، وہ کمزوری کیا ہوگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت۔ اب دیکھ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی کیسے آج کے حالات پر صادق آتی ہے۔ یہ تمام آپس میں کتنا ہی کینہ کیوں نہ رکھتے ہوں، مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں۔ باقی یہ بات کہ یہ خصوصیت سے پاکستان کے خلاف کیوں برسر پیکار ہیں تو یہ غلط ہے، کیونکہ اگر تم غور کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جس جگہ انہیں معلوم ہوتا ہے اسلام سر ابھار رہا ہے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے،
وہاں یہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں، جیسے افغانستان کی مثال تیرے سامنے ہے۔ جب تک وہاں پر خانہ جنگی اور فساد تھا، کسی یورپی ملک کی رگ ہمدردی نہ پھڑکی، مگر جیسے ہی طالبان نے شریعت نافذ کر دی اور سارا کفران ان کے خلاف اکٹھا ہو گیا، ایک بڑا ڈرامہ سٹیج کیا گیا، اپنی ایک اہم عمارت ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو نشانہ بنا کر سارا الزام القاعدہ نام کی فرضی تنظیم کے سر منڈ دیا گیا۔ اور دکھ تو یہ ہے کہ ہمارے نام نہاد سکولرز بھی اس مغربی پروپیگنڈے کے مشتہرین بن گئے، ورنہ سوچنے کی بات ہے جو القاعدہ آج سے 10 سال پہلے اتنی اہم عمارت کو نشانہ بنا سکتی ہے، وہ اس کے بعد خاموش کیوں ہے؟ وہ امریکہ میں دہشت گردانہ کارروائیوں سے گریز کیوں کر رہی ہے؟ کہتے ہیں نا، دروغ گورا حافظہ نباشد، کہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا اور وہ اپنے بیان کی خود تردید کرتا ہے۔ اب دیکھ لو، ایک طرف تو پاکستان پر یہ الزام کہ اسامہ بن لادن کو پناہ دی ہوئی تھی، دوسری طرف القاعدہ نے اس کی شہادت کے بعد پاکستان کو دہشت گردی کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ پاکستان پناہ بھی دے اور اسی پاکستان میں القاعدہ دہشت گردی بھی کرے۔ وہ ایک لمحے کے لیے سانس لینے کے لیے رکا، پھر اس کی بات جاری رہی۔ بہرحال بات کسی اور جانب چلی گئی۔ میرا مطلب آپ کو یہ سمجھانا تھا کہ عالم کفر کی ہم سے دشمنی صرف اسلام کی وجہ سے ہے، اور پاکستان اسلامی دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو ایٹمی پاور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے ملک میں، لیکن افسوس قائد اعظم کے بعد کوئی ایسا مخلص حکمران ہمیں نہ ملا جو ملک کے بارے میں سوچتا، عوام کے لیے کچھ کرتا۔ سب اپنے اقتدار کو دوام بخشنے اور اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے سیاست کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو ہماری سیاست ایسی دلدل کی شکل اختیار کر گئی ہے جس کا تعفن ختم ہونے میں ہی نہیں آتا۔ لیکن ہم ملک کے محافظ اور قوم کے خادم ہیں۔ اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ گئے، آرام پسند ہو گئے، حقائق سے نظریں چرا لی، تو یاد رکھنا ہم معافی کے قابل نہیں رہیں گے۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے اپنا آج قوم کے مستقبل کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ تو نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کارنامے کبھی منظر عام پر نہیں آتے، لیکن ہماری کجیوں اور کمزوریوں کو خوب اچھالا جاتا ہے۔ ہماری مثال اس اینٹی باڈی کی سی ہے جو جسم میں بیماری کے خلاف مدافعت کرتا ہے، مگر بہت کم لوگ اس کی افادیت سے واقف ہوتے ہیں۔ اس لیے میری جان، ہم نے ان رکاوٹوں اور پریشانیوں سے گھبرانا نہیں۔ اگر بلونت سے حاصل شدہ معلومات سے کوئی نمایاں فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا تو تھوڑے کو ہی غنیمت جانو۔ جیسے دشمنوں کو اپنی رہائش گاہیں چھوڑنی پڑیں، ان کی ایک اہم رکن ہمارے قبضے میں آ گئی، جس سے ہم ان کے سیٹ اپ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے رہیں گے۔ ان طریقہ کار کے بارے میں کافی کچھ جاننے کا موقع ملے گا۔ وہ کالی بھیڑیں جو اپنے ملک کے خلاف مصروف عمل ہیں، بے نقاب ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر ہم آئندہ بہتر طریقے سے ان کے خلاف میدان میں اتر سکیں گے۔ عاطف سانس لینے کے لیے رکا تو ظفر نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہا، سر، میرے مذاق کو آپ نے سنجیدگی سے لے لیا۔ نہیں ظفر، مذاق کے پس پردہ کوئی نہ کوئی جذبہ ضرور کار فرما ہوتا ہے۔ درست کہا سر، پر ابھی چلیں، مہمان شدت سے ہماری منتظر ہوگی۔ اور عاطف چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کے ہمراہ ہو لیا۔ میں آپ کو کیسی لگتی ہوں؟ پدمنی نے اسماعیل کے کان میں سرگوشی کی۔ بہت ہی اچھی، بہت پیاری۔ اسماعیل کو منافقت بھری زندگی گزارنا آ گئی تھی۔ چل جھوٹے کہیں کے، وہ اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ جانے کتنی لڑکیوں کو آپ یہ کہہ چکے ہوں گے، تم نے بھی جانے کتنے لڑکوں سے یہ بات پوچھی ہوگی۔ نہیں شاہ جی، کبھی نہیں، اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ اسماعیل کے ہونٹوں سے بے ساختہ کہا ابلا۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا نا؟ وہ تپ گئی۔ نہیں، یوں ہی ہنسی آ گئی تھی۔ اس کی ہنسی جاری رہی۔ شاہ جی، میں کوئی ستی ساوتری نہیں ہوں، اور اس میں بھی شک نہیں کہ کئی لڑکوں کے ساتھ جسمانی سمبند رکھ چکی ہوں۔ جسمانی تقاضے ہمیں اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے کوئی ساتھی تلاش کریں، مگر اس بات میں بھی کوئی جھوٹ نہیں کہ میں نے آج تک کسی سے محبت نہیں کی، اور اب مجھ پر یہ عنایت ہو گئی ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بقول شاعر، عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ او کمان یار، اسماعیل نے اسے اپنی جانب کھینچا۔ کیا فضول باتیں لے بیٹھی ہو؟ اتنی خوبصورت رات گزرتی جا رہی ہے اور تمہیں پیار و محبت کے مکالمے کی پڑی ہے۔ سنا نہیں اپنے اے کے صاحب کیا فرماتے ہیں کہ میسر لمحات سے جتنی لذت و مسرت کشید کرنی ہے کر لو، کہ گیا وقت لوٹ کے نہیں آتا۔ اگر کسی کو لذت ہی پیار و محبت کی باتوں میں ملے پھر؟ اس بارے میں آپ کے اے کے صاحب کیا کہتے ہیں؟ اسماعیل نے اسے دور دھکیلا اور بیڈ کے سرہانے پر پڑا بڑا سا تولیہ اٹھا کر
اپنے زیریں بدن کے گرد لپیٹ کر بیڈ کے ساتھ پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، تم اپنی لذت پوری کر لو۔ آپ تو خفا ہو گئے، وہ گھبرا گئی۔ نہیں، خود ہی تو کہا ہے کہ گپ شپ میں مزہ آتا ہے، تو یوں ہی صحیح، پر یہ تو نہیں کہا کہ اتنی دور چلے جاؤ۔ وہ بستر کی چادر اپنے گرد لپیٹتے ہوئے صوفے پر اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ دیکھو محترمہ، میں بندہ ہوں بہت سیدھا سادہ، یہ جو عشق و محبت کا گھن چکر ہے نا، یہ اپنی سمجھ سے باہر ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ عورت اور مرد کے درمیان جتنے رشتے ہیں سب کو مانتا ہوں کہ مسلمان ہوں، مگر افسوس کہ مجھ سے تعلق رکھنے والے سارے رشتے چھین لیے گئے ہیں۔ اب صرف ایک رشتہ باقی رہا ہے، یعنی عورت و مرد کا رشتہ، اور بس۔ اپنے جسمانی تقاضے پورے کرو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ تو کیا کسی سے محبت کرنے کی صورت میں یہ حاجت پوری نہیں کرو گے؟ ایک محبت کرنے والی جو تسکین دے سکتی ہے وہ کسی اور کے بس کی بات کہاں؟ ضرورت ہی کیا ہے ان بکھیڑوں میں پڑنے کی؟ میں کیوں کسی کی ذمہ داری اپنے سر لوں؟ اس کی زبان ایک ایک کے الفاظ اگلنے لگی۔ اور یہ جو عشق و محبت ہے نا، یہ عقل کا فطور ہے اور بس۔ کہتے ہیں جسے عشق خلل ہے دماغ کا۔ پیار، محبت، چاہت، یہ صرف دل بہلانے کی باتیں ہیں۔ بقول فرائیڈ، مرد اور عورت کی محبت فقط جنسی کشش کا کھیل ہے۔ جب یہ خواہش پوری ہو جاتی ہے تو محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر غور کرو تو اس بات کی تائید میں تجھے کئی مثالیں اپنے ارد گرد بکھری دکھائی دیں گی۔ لڑکی جب تک محبوبہ ہو اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ عاشق صاحب کو شادی ہوتے ہی پتہ نہیں یہ محبت کہاں جاس ہوتی ہے کہ عاشق صاحب کی نظریں کسی دوسری محبوبہ کی تلاش میں بھٹکنے لگتی ہیں۔ اگر محبت نام کا کوئی پنچھی ہوتا تو ایسے نہ ہوتا۔ اصل میں وہ ہوس تھی کہ جیسے ہی پوری ہوئی محبت فنا ہو گئی، پیار کہیں دفن ہو گیا۔ یوں بھی انسان کی فطرت خدا نے ایسی بنائی ہے کہ یہ کسی حال میں خوش اور راضی نہیں رہ سکتا۔ اگر اسے روزانہ چکن روسٹ بھی کھانے کو ملے تو تنگ پڑ جائے گا اور دال سبزی مانگنا شروع کر دے گا۔ جیسے ہماری مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ یہود قوم پر خداوند کریم آسمان سے منو سلوہ نازل فرماتا تھا، وہ اسے کھا کھا کر بھی تنگ پڑ گئے اور وقت کے نبی سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے خدا سے پیاز اور سبزیاں مانگو۔ تو بھائی یہ تو انسان کی فطرت ہے۔ اسی طرح محبت کی حقیقت بھی بس اتنی ہے کہ جب مرد کسی عورت میں جنسی کشش محسوس کرتا ہے اور اس عورت کو بھی مرد میں وہی کشش محسوس ہوتی ہے تو دونوں سمجھتے ہیں کہ محبت ہو گئی۔ اتنی سی کہانی ہے۔ شاہ جی، میں نے کب آپ سے یہ تقاضا کیا ہے کہ مجھے اپنا لو، یا مجھے ایک چھوٹا سا گھر لے دو، یا یہ کہ صرف میرے بن کر رہو؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں عورت کی ازلی خواہشات کا ذکر کرنے لگی۔ بظاہر اس کا انداز ان خواہشات سے بیزاری کا اظہار لیے ہوئے تھا، مگر یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ عورت جتنی بھی بولڈ اور جدت پسند ہو جائے، اس کی فطرت نہیں بدل سکتی۔ اور عورت کی فطرت یہی ہے کہ وہ ایک گھر اور محبت کرنے والا شوہر چاہتی ہے۔ جدید تہذیب عارضی طور پر تو عورت کو اس حقیقت سے بے خبر رکھتی ہے، مگر جلد ہی یہ حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس وقت بھی بین سطور پدمنی انہی خواہشات کی حسرت لیے ہوئے تھی۔ اس کی بات جاری رہی، اگر آپ کو یہ برا لگا ہو تو سوری، آئندہ ایسا موقع نہیں دوں گی۔ اسماعیل شاہ سنجیدہ ہو گیا۔ پدمنی، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، یہ تو اظہار حقیقت تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کو دھوکے میں مبتلا رکھوں۔ باقی جہاں تک تعلق ہے پسندیدگی کا، تم مجھے پسند ہو تو میرے کمرے میں نظر آ رہی ہو نا، ورنہ یونیورسٹی میں لڑکیوں کی کمی تو نہیں۔ جواباً وہ خاموش رہی۔ وہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے بدمزگی پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا۔ باکسنگ گلوز پہنے وہ مسلسل ایک دوسرے کو تختہ مشق بنائے ہوئے تھے، اور پھر عبداللہ کا ایک دائروی مکہ رحیم کی ٹھوڑی کے نیچے لگا اور وہ گر گیا۔ سٹاپ، ان کے انسٹرکٹر نے کہا۔ عبداللہ کا تنا ہوا جسم ڈھیلا پڑ گیا جبکہ رحیم لڑکھڑاتا ہوا اٹھنے لگا۔ دونوں رنگ سے باہر چلے جاؤ، کامران اور ثاقب اندر آ جاؤ۔ استاد کا حکم سنتے ہی وہ دونوں رنگ سے باہر نکل گئے۔ ان کی جگہ کامران اور ثاقب نے لے لی۔ پہلے 5-6 ہفتے لڑنے کی تکنیکس اور طریقہ کار سمجھانے کے بعد انسٹرکٹر نے جوڑیوں کی صورت میں ان کی سکھلائی شروع کر دی تھی۔ باکسنگ رنگ کی طرز پر ایک اکھاڑا بنایا گیا تھا، اور لڑتے وقت سنگین قسم کی چوٹوں سے بچنے کے لیے انہیں باکسنگ گلوز بھی پہننے پڑتے، مگر لڑنے کے لیے کسی بھی کھیل کے قوانین کی رعایت نہیں رکھی جاتی۔ جیسے باکسنگ گیم میں چہرے، چھاتی اور ناف سے اوپر کے پیٹ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے پر چوٹ نہیں لگائی جا سکتی، اور لڑتے وقت فائٹر اپنے پاؤں سے بھی مخالف کو نشانہ نہیں بنا سکتا، جبکہ کراٹے میں ہاتھ پاؤں کی مدد سے پورے جسم کو نشانہ بنانے کی اجازت ہے، لیکن دور دور سے۔
روایتی لڑائی کی طرح لڑاکا مخالف کے کپڑوں یا جسم کے کسی حصے کو گرفت میں نہیں لے سکتا، اور دونوں کے برعکس جوڈو میں چوٹ لگانے کے بجائے مخالف کو پکڑ کر نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں اس طرح کا کوئی اصول رائج نہیں تھا، انہیں کوئی مخصوص فن سکھلانا مقصود نہیں تھا، اس لیے انہیں اپنے مخالف پر کسی بھی داؤ سے قابو پانے کی اجازت تھی۔ ثاقب آسانی سے کامران پر غالب آ گیا۔ ان دونوں کے بعد اسماعیل اور جمشید کی باری آئی۔ اسماعیل کا نام سنتے ہی جمشید گھبرا گیا تھا، اور اس کی وجہ اسماعیل کے ہاتھ پاؤں کی سختی تھی۔ لوہے کا کام کر کر کے اس کے جسم میں عجیب قسم کی سختی آ گئی تھی، وہ اپنے مخالف کو آسانی سے ناک آؤٹ کر لیتا تھا۔ اس کے ساتھ اس میں یہ خوبی بھی تھی کہ بڑی سے بڑی چوٹ کو آسانی سے سہار لیتا۔ ان کے استاد اسماعیل کی کارکردگی سے بہت مطمئن تھے۔ اس وقت جمشید بھی اسماعیل کے دوسرے مکے پر ہی گر گیا۔ مجبوراً ان کے استاد کو اسماعیل کے مقابلے کے لیے فرمان علی کو بلانا پڑا۔ فرمان ایک جہاں دیدہ اور سخت جان شخص تھا۔ ٹریننگ کرنے والے تمام لڑکوں میں اس کی عمر زیادہ تھی۔ وہ 40 سال کا ہونے والا تھا اور لڑائی بھڑائی کے متعلق پہلے سے ہی تھوڑا بہت جانتا تھا۔ اسماعیل اور اس کی لڑائی کافی دیر جاری رہی۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ اسماعیل کو ناک آؤٹ کر دے، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ اسماعیل اس کے بس سے باہر تھا۔ اس مرتبہ بھی کامیابی نے اسماعیل کے قدم چومے اور پیٹ میں لگنے والا انڈر کٹ مکہ فرمان کے گرنے کا باعث بن گیا۔ انسٹرکٹر نے اگلی فائٹ شروع کرنے سے پہلے انہیں اکٹھا کر لیا۔ پچھلے ہفتے سے آپ لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس لڑائی میں آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ لڑائی کے بارے میں زبانی کلامی سیکھنے اور عملی طور پر لڑنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ جو چیز استاد کے پڑھانے اور سمجھانے سے دماغ میں نہیں بیٹھتی، اپنے ساتھی کی مار سے بچنے کے لیے جلد سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ کوئی فن، کوئی بھی کام اس وقت تک آپ نہیں سیکھ سکتے جب تک اسے عمل میں نہ لے آئیں، اور آپ لوگوں کو آپس میں لڑانے کا بھی یہی مقصد ہے۔ اس لیے اس لڑائی کو بطور کھیل لینا ہے، یہ نہ ہو اس ہار جیت کو انا کا مسئلہ بنا لو اور پتہ چلے کہ روٹین میں بھی یہ لڑائی آپ لوگوں کے تعلقات پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، آپ لوگوں میں کافی لڑکے بہت اچھی فائٹ کر رہے ہیں، کچھ کو زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے، مگر یہ یاد رکھنا کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے مکمل طور پر عبور حاصل ہو گیا ہو، اور نہ ہی ہو سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو جائے۔ اسے ہم یہی کہیں گے کہ پہلے سے بہتر ہو گیا ہے، اور بس۔ میری عمر اس کام میں بیت گئی ہے، لیکن آج بھی میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مکمل ہوں۔ باقی لڑتے ہوئے آپ تمام ایک بنیادی غلطی کرتے ہو کہ مخالف کو چوٹ لگانے کے دوران اپنے دفاع سے غافل ہو جاتے ہو۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک مکہ اگر مخالف کو لگے تو ایک ضرب آپ کو بھی پڑ جاتی ہے۔ اسماعیل، میرے پاس آؤ۔ اس نے اسماعیل کو اپنے پاس بلایا۔ مجھ پر حملہ کرو۔ اسماعیل نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اسے مکہ رسید کرنے کی کوشش کی، جسے اپنے دائیں ہاتھ پر روکتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ سے ایک جوابی پنچ اسماعیل کے چہرے پر جڑ دیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ پیچھے ہٹنے کے دوران اس کے دونوں ہاتھ نیچے ہو گئے تھے۔ شمشاد، انسٹرکٹر نے ایک قدم آگے بڑھا کر اپنی دائیں کک اس کے چہرے پر جڑ دی۔ اس مرتبہ اسماعیل چوٹ نہ سہار سکا اور الٹ کر پیچھے جا گرا۔ سمجھ آئی کچھ؟ وہ کلاس کی طرف متوجہ ہوا۔ جی سر، تمام بیک آواز میں بولے۔ اسماعیل، تم سب میں اچھا لڑاکا ہے، لیکن یہ غلطی اس میں بھی پائی جاتی ہے۔ حملہ کرتے ہوئے اس نے دائیں ہاتھ سے تو میرے چہرے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، مگر اپنے چہرے کو ضرب سے بچانے کا کوئی انتظام نہیں کیا، حالانکہ اسے چاہیے تھا کہ دائیں ہاتھ سے حملہ اور بائیں ہاتھ سے اپنا دفاع کرتا۔ یہ اس کی پہلی غلطی تھی۔ دوسری غلطی، چوٹ کھانے کے بعد یہ اپنے ان بیلنس قدموں کو سہارنے لگا، جبکہ اس وقت اسے میری پیش قدمی پر نظر رکھتے ہوئے اس کا سد باب کرنے کی ضرورت تھی۔ یاد رکھیں، دفاع حملے سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ بچو گے تو مار پاؤ گے نا۔ اس کے ساتھ ایک اور بنیادی غلطی یہ ہے کہ اکثریت ایسے لڑکوں کی ہے جو مکہ مارتے یا کھاتے وقت اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور ایسی غلطی کے ہوتے ہوئے آپ ایک اچھا لڑاکا نہیں بن سکتے۔ اس غلطی کو دور کرنے کے لیے جوڑیوں کی صورت میں آمنے سامنے کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے چہرے پر ہلکی ہلکی ضربیں لگاؤ، اور اس دوران اپنی آنکھیں کھلی رکھو۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ حملے یا دفاع کے وقت آپ کی آنکھیں بند نہیں ہوں گی، دوسرا آپ کا چہرہ بھی سخت ہو جائے گا اور اس میں چوٹیں سہارنے کی قوت بڑھ جائے گی۔ ایک اچھا لڑاکا وہی ہوتا ہے جو مارنے سے زیادہ مار کھانا جانتا ہو۔ باقی ہم آپ کو کوئی مخصوص فن نہیں سکھا رہے، یہ لڑائی کا وہ طریقہ ہے جو آپ کو عام زندگی میں کام دے گا۔
یہ سیکھ کر بے شک آپ باکسنگ رنگ میں کسی باکسر کا سامنا نہیں کر سکیں گے اور جلد ہی فاؤل کھیلنے کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، مگر اس میں بھی شک نہیں کہ رنگ کے باہر وہ باکسر زیادہ دیر آپ کا سامنا نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ صرف باکسنگ جانتا ہوگا جبکہ آپ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ جانتے ہوں گے۔ اب کل میں چیک کروں گا کہ تم میں کس کو ان باتوں کی سمجھ آئی ہے اور کون ہے جو انہیں عملی طور پر اپنا بھی سکا ہے۔ فی الحال آپ لوگوں کی لنچ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، اس لیے آرام کرو۔